शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ईद मुबारक की मुनासबत से खबरी को तहनीत अर्ज़ करते हैं। 24 ज़िलहज में दो मुनासबतें हैं, एक ईद मुबाहला है और दूसरा है आयत ततहीर का नुज़ूल है। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। ये आयत भी 24 ज़िलहज को नाज़िल होती है और आयत मुबाहला भी इसी दिन नाज़िल होती है। लेकिन सूरह आल इमरान की आयत नंबर 59 और 60 में और 61 में असल जो गुफ्तगू है मुबालिग की 61 में, उससे पहले जो गुफ्तगू है 59 में मिसाल खुदावंद करीम ये दे रहा है। मौजूद गुफ्तगू मुबालिग का ये था कि नजरान के ईसाई, नजरान जो है सऊदी अरब के जनूब मगरब में, यमन और सऊदी अरब के जनूब मगरब के दरमियान एक बाउंड्री इलाका यानी बॉर्डर वाला जो इलाका है वो नजरान का इलाका है। क्योंकि जब इस्लाम जो है फैलता है तो सभी जगह जनाब अली लोग मुसलमान होना शुरू हो जाते हैं। एक इलाका रह जाता है नजरान का, जो उस वक्त यानी यमन के एक साइड पर था, अब भी ऐसे ही है। अब इस वक्त जो नजरान है सऊदी अरब के अंडर में है, एक बाकायदा ज़िला है। नजरान में जो मरकज़ है इबादतगाह, ईसाइयों की इबादतगाह, उसकी वही हैसियत है जो मुसलमानों के लिए मक्का मुकर्रमा में खाना काबा शरीफ है, यानी उसकी ख़ास अजमत थी। और बड़े बड़े उनके जो बुजुर्गान हैं, उलमात थे, ईसाई वहाँ पर रहा करते थे और दूर दराज से जो ईसाई लोग वहाँ जाया करते थे। तो बस नजरान के जो ईसाइयों का एक ख़ास मकाम था और वहाँ पे जो इबादतगाह थी उसकी ख़ास एक अज़मत और अहमियत थी। तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मैसेज भेजा कि आप इस्लाम को कबूल करें। तो वो इस्लाम को उन्होंने कहा कि हम आएंगे, आपसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, देखें इस्लाम को हम कबूल करते हैं या नहीं करते हैं। तो वो उनका एक वफ़द आता है जिनमें आपको मुख्तलिफ बुजुर्गान उनकी शख्सियत मिलते हैं। सईद का नाम मिलता है, आकिब का नाम मिलता है, अबू ज़रआ का नाम मिलता है। बुजुर्गान उनके हैं जो हैं वो आते हैं यहाँ पर मदीना शरीफ आते हैं, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के बारे में गुफ्तगू करना चाहते हैं। गुफ्तगू का मौजू गुफ्तगू चलता चलता यहाँ तक गुफ्तगू आप पहुँचे कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरानी तालीमात में ये वाज़ेह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं अल्लाह ताला के एक अब्द हैं, उनके बंदे हैं, पैगम्बर हैं और बग़ैर बाप के मुतवल्लिद हुए हैं। उनका अकीदा ईसाइयों को ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा भी हैं और खुदा के बेटा भी हैं। अकानी में सलासा जो कहा करते हैं 3 अकनूम, तो उनमें से ही मुराद होती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी मकाम ख़ास है, हज़रत मरियम का भी है और खुदावंद करीम का भी। तो उनका ये नज़रिया यह था कि अल्लाह ताला खुद ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। क्यों? क्योंकि मुर्दा को जिंदा करते हैं। कुरान में भी ये ताबीर मिलता है, लाज बीमार बरस जुज़ाम, इस जैसे बीमारों को भी शफा देते हैं। तो उसने कहा खुदा, खूब, तो खुदा का बेटा कैसे? क्योंकि वो कहने लगे भी ईसा अलैहिस्सलाम को तो बाप ही नहीं है, बाप नहीं तो बस खुदा उसका बाप हुआ। तो यहाँ पे उनका महवर ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम क्या हैं? खुदा के बेटा हैं। तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, बेटा नहीं है, ये कुरान की आयत है। उसने कहा अगर आपके नज़दीक मेयार खुदा के बेटे होने का ये है, चूंकि उसका बाप नहीं है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या करोगे? वे उनका बाप भी नहीं है और माँ भी नहीं है, दोनों नहीं है। फिर उसको तो ज़्यादा उलवियत के साथ आप उसको जनाब उलूहियत का मकाम दे, उसको खुदा का ख़ास हो रुतबा अता करें उन्हें। ये कुरान की आयत नाज़िल हुई। देखें सूरह आल इमरान की आयत नंबर 59 है। कहते हैं इन्ना मसल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्ना मसल ईसा इंदल्लाह का मसल आदम। कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल खुदा के नज़दीक ऐसी इजाज़त आदम अलैहिस्सलाम की है। खालक़हु मिन तुराब, खुदा ने उसे मिट्टी से पैदा किया। सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून। पर अगर ये मेयार हुआ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक रुतबा बुलंद व बालद समझना चाहिए ईसा अलैहिस्सलाम से भी। बस गुफ्तगू होती रही, बिल आखिर वो इस बात पे राजी नहीं हो रहे थे, वो इस बात को नहीं मान रहे थे। खुदावंद करीम ये फरमा रहा है कि ऐ रसूल, अब जबकि तुमने एहतजाज किया, न सब कुछ हकीकत उनके सामने आश्कार और नुमाया कर देने के बावजूद भी ये हकीकत को नहीं कबूल कर रहे, तो अब क्या किया जाए?
اس زمانے میں ادیان صحابہ یعنی دوسرے ادیان میں ایک سلسلہ تھا، جب ایک دو آدمی درمیان منازع اور گفتگو ہوتی تھی، اختلاف ہوا کرتا تھا، جب وہ ایک دوسرے کی بات پہ مطمئن نہیں ہوا کرتے تھے تو پھر آخری مرحلہ کیا ہوتا تھا؟ مجادلے کے بعد مباہلہ کا مرحلہ آتا ہے۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں غور سے سنیے گا، مباہلہ میں یہ ہوتا ہے کہ دو طرفین ہوتے ہیں، چاہے دو شخص ہوں یا دو فریق ہوں، فرق نہیں کرتا، ایک موضوع پہ اختلاف ہے، اختلاف میں اب مباحثہ پہلے کرتے رہے، استدلال کرتے رہے، وہ مطمئن نہیں ہوتا کہ آپ کی بات سے ہم مطمئن نہیں ہوئے، اب کیا کیا جائے؟ دوسرا مرحلہ، اب دونوں جاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، التجا کرتے ہیں، تضرع کرتے ہیں، فروتنی کا اظہار کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا یہ کرتے ہیں دونوں کہ اگر یہ جناب یہ میرا مقابل والا باطل پر ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے لعنت ہو، یعنی عذاب ہو۔ یہ لعنت فقط یہ نہیں ہے کہ فقط دعا کر کے بات ختم، یعنی اس کے آثار نمودار ہوں خداوند کریم کی ناراضگی کے۔ اور دوسری طرح یہ نفرین اس انداز میں کرتے ہیں کہ اسی ٹائم اس کے آثار و نمودار ہو جانے چاہیے۔ پس مباہلہ میں کیا ہوتا ہے؟ مباحثے کے بعد، گفتگو کے بعد، مجادلے کے بعد دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ مباہلہ کا، یعنی ایک دوسرے پہ لعن کرنا، نفرین کرنا، اس ساتھ ہے کہ دوسرا جو مقابل ہے، فریق ہے، جو باطل پہ اس پر اللہ تعالیٰ کی عذاب اس پہ آ جائے، اور اگر اس پہ عذاب نہ آئے تو پھر تو اس کے لیے رسوائی کا باعث ہوگا۔ بھئی آپ جو کہہ رہے تھے کہ ہمارا مذہب حق پر ہے، ہمارا دین حق پر ہے، آپ کے کہنے پہ تو کوئی عذاب ہی نہیں آیا۔ بس مبالے میں عذاب کا ہونا ضروری ہے، یعنی عذاب اس انداز میں آئے تاکہ حقیقت سب کے سامنے آشکار ہو جائے۔ اب نوبت کہاں پر پہنچی؟ ٹھیک ہے جی، ہم جناب علی مباہلہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو علماء ان کے تھے عیسائی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں مہلت دی جائے، ٹائم دیا جائے، ہم آپس میں میٹنگ کریں گے، کل ہم آپ کو جواب دیں گے۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے۔ وہ جاتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں آپس میں، میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جناب علی ہم مباہلہ کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ دیکھیں قرآن کی تعبیر کیا ہے، خداوند کریم فرماتے ہیں فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر کوئی تم سے مجادلہ کرنا چاہتا ہے، مباحثہ کرنا چاہتا ہے، احتجاج کرنا چاہتا ہے، کب؟ جب علم اور حقیقت واضح ہو چکی ہے، پھر کیا کریں؟ فقول، اے پیغمبر کہے تو تعالو نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آئیے پھر ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ گے، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ گے، ہم اپنے نفسوں کو پکاریں گے، تم اپنے نفسوں کو پکارو گے، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، یعنی فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پس ہم جناب اللہ تعالیٰ کی لعنت کو قرار دیں گے کن لوگوں پر؟ جو جھوٹے ہوں گے۔ اب یہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ بھی اسی طریقے سے اپنے افراد کو لے کے آتے ہیں۔ ادھر سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ابناء میں سے اپنے دو بیٹے حسن و حسین کو لیتے ہیں، امام حسن و حسین علیہ السلام کو گود میں اور امام حسن علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں کے سہارے سے۔ نساءنا، عورتوں میں سے کس کا انتخاب ہے؟ فقط اور فقط حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ عورتوں تو بہت تھی بھائی، پیغمبر کی بیویاں نہیں تھی، یہ اصلاً 8-9 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے، فتح مکہ کے بعد کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں نہیں تھیں۔ خداوند کریم نے فرمایا عورتیں لے کے آؤ، تو حضرت پیغمبر نے کس کا انتخاب کیا؟ اس میں ایک ہستی کا، وہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ تیسرا مرحلہ کون ہے؟ انفسنا و انفسکم، اپنے نفسوں کو، اس میں نفس پیغمبر میں کس کا انتخاب ہوا ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ۔ وہ بڑے بڑے اصحاب بھی تھے، کوئی داماد تھے، کوئی سسر تھے، کیا کیا ان میں بڑی بڑی آیات بھی جو بتائے جاتے ہیں کہ یہ نازل، وہ کہاں تھے؟ یہاں پہ انتخاب جب حقیقت اور حق کی بات ثابت کرنے کی آتا ہے کہ حق ثابت کرنا ہے تو ایسے ہستیوں کو لایا جائے جن کے حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ پایا جاتا ہو، اس لیے کہ یہ مباہلہ کا مقام ہے، یہاں پہ اسلام کی عزت اور رسوائی کا مسئلہ ہے۔ اگر خدا نہ خاصہ ایسے افراد کو چناؤ کر لیتے ہیں جن میں حق کو ثابت کرنے کی استعداد اور قابلیت نہیں ہوگی تو اسلام ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ بدنام، اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ پس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی ترتیب سے چلتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹے ہیں، یعنی امام حسن، امام حسین گود میں ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے اور ان کو انگلی کے سہارے سے، اور وسط میں حضرت زہرا اور آخر میں علی ابن ابی طالب ہیں۔ اس ترتیب سے آتے ہیں۔
جب مباہلے کے مقام پہ یہ جاتے ہیں وہاں پہ میدان میں جو جگہ طے تھی وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. وہاں پہ ان کے جب علماء کہتے ہیں تو انہوں نے پہلے کہہ بھی رکھا تھا اگر یہ صحیح شور شرابے کے ساتھ ہیں، کوئی جلسہ جلوس بنا کے ہیں، کوئی ریلی بنا کر آئے ہیں، تو سمجھو جناب علی کوئی یہ فقط شور شرابے والا گروپ ہے، ان کے اندر کوئی طاقت تو نہیں ہے، پھر آپ کھول کے مبالغہ کرنا کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھنا نہیں اپنی قریبیوں کو لے کے آتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ حق پر ہیں. اب یہاں پہ ایسے ہی ہوا، وہاں پہ مبالغہ میں ہمیں ملتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا اس نے کہا نہیں اب ان سے مبالغہ آپ نہیں کر سکتے. اس کو انشاءاللہ ہم برادران اہل سنت کتابوں سے بیان کریں گے. بس نتیجہ کیا، مبالغہ میں کیا ہوتا ہے، پہلے گفتگو ہوتی ہے، گفتگو کے بعد جب دوسرا مطمئن نہیں ہوتا، آپ کی بات سے قانع نہیں ہو پاتا، کہتے نہیں میں آپ کی بات سے مطمئن نہیں ہو رہا، پھر کیا کیا جائے، دوسرا مرحلہ مبالغہ کا ہے، یعنی ایک دوسرے پہ نفرین کرنا. اس حد تک کہ مقابل جو باطل پر ہے، جھوٹ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے. یہ سورہ آل عمران کی 61 آیت نمبر میں یہ گفتگو وارد ہے. میں یہاں پر کچھ حدیثیں پڑھتا ہوں برادران اہل سنت کی کتابوں سے. اس میں دو چیزیں بڑی بہترین واضح ہوتی ہیں مبالغہ سے. ایک تو یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین حق ہے، اور حقانیت کی دلیل کون سی ہے، یہ پاکیزہ ہستی ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اور حضرت امام حسن و امام حسین علیہ صلوات اللہ. یعنی یہ دو جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کے لیے زندہ اور تابندہ کیا ہیں، معجزہ ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے لیے زندہ و تابندہ معجزہ. پر یہاں پہ جہاں حقانیت ثابت ہوتی ہے وہاں ان پاکیزہ ہستیوں کی عظمت بھی نکھر کے سامنے آتی ہے. اب یہاں پہ ایک حدیث میں پڑھتا ہوں. حدیث یہ دیکھیں صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں حدیث ملتی ہے کہ امیر معاویہ کا ایک دفعہ آتے ہیں مدینے میں تو سعد ابن وقاص میں اس سے کہتے ہیں کہ آپ کیوں امیر المومنین یعنی ابو تراب پہ سب و شتم نہیں کرتے ہو، ان کو معاذ اللہ لعنتان کیوں نہیں کرتے ہو. کہتے ہیں ما منعک ما ان تسب ابا تراب، آپ کے لیے کیا رکاوٹ ہے انہیں ابو تراب کو سب و شتم کرنے میں، ان کو گالی گلوچ سے یاد کرنے سے، ان کو گندے الفاظ سے یاد کرنے میں. یہ کس میں حدیث ہے؟ ابھی صحیح مسلم میں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امیر الشام. اب مجھے بتائے یہ شخص جو علی ابن ابی طالب کے بارے میں سب و شتم کرتے ہیں، اب یہ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے کیوں نہیں کرتے ہو، سب و شتم کیوں نہیں کرتے ہو، یہ آیا یہ شخصیت قابل احترام ہے؟ صحیح مسلم یہ حدیث ہے. صحیح مسلم کا حدیث نمبر 2404 ہے. صحیح مسلم کی عبد الفواد جو محمد فواد عبد الباقی کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق حدیث نمبر 2404 ہے، اور جس سے میں پڑھ رہا ہوں دار احیاء التراث العربی بیروت کی چاپ ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1871 ہے. جہاں پہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے کیا رکاوٹ ہے کہ ابو تراب پہ سب و شتم کرو. رکاوٹ کون سی ہے؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا 3 چیزیں ایسی ہیں جو ابو تراب کے بارے میں یعنی علی ابن ابی طالب کے بارے میں پیغمبر نے فرمائی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں علی ابن ابی طالب پہ سب و شتم نہیں کر سکتا. ایک حدیث کون سی ہے؟ حدیث منزلت ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. دوسری حدیث کون سی ہے؟ فتح خیبر کے موقع پہ پیغمبر نے فرمایا کل میں اسے علم دوں گا جس کو اللہ اور اس کا رسول بھی جس سے محبت کرتا ہوگا اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. تیسری حدیث یہی والی ہے مبالغہ کی. اس نے جب مبالغہ کی آیت نازل ہوئی ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفس میں اپنے نفسوں سے علی ابن ابی طالب، ابناء میں سے حسن حسین کو اور نساء میں حضرت زہرا کو بلایا، اور ان کو بلا کے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ یہ میرے کیا ہیں؟ اہل ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ شخص جو امیر شام ہے اس کا کیا انداز ہے کہ سب و شتم کے بارے میں کس انداز میں یہ طریقہ کار بنا، اس نے حکم دے رکھا تھا. دیکھیں اب صحیح مسلم سے پڑھتا ہوں، کہتا ہے لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناكم دعا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علیا وفاطمہ وحسن وحسینا فقال اللهم هؤلاء اہلی. کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت مبالغہ
تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، کس کو بلایا؟ علی کو بلایا، فاطمہ کو، حسن حسین، ان کو بلا کیا فرمایا؟ اللہم پروردگار یہی میرے اہل ہیں. یہ کہ ہاؤلا مقدم ہے، یہ نہیں کہ اللہم اہلی ہاؤلا، نہ، یہی لوگ میرے کیا، یہ انحصار ہے، یہی میرے کیا اہل بیت میں سے. یہ تو صحیح مسلم نے کہا بھی آپ اہل بیت میں سے کن لوگوں کو لے کے آنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں یہ جو مباہلہ کے ٹائم پہ جن شخصیات کو چناؤ کیا گیا وہی لوگ کون ہیں؟ اہل ہیں، یعنی اہل بیت ہیں. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یہ میرے کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں. اب اگلی دے تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر دمشقی اسی آیت کے ذیل میں، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں دیکھیں گے، وہاں پہ وہ کیا لکھتا ہے؟ فَآخَذَ بِيَدِ عَلِي وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، ان چاروں ہستیوں کو لے کے مباہلہ کے ٹائم پہ تشریف لے گئے. اب یہاں پہ آگے چلیں، اور انفس میں کیا جناب علی کہتے ہیں؟ جابر کیا کہتا ہے؟ انفسوں کو کیا؟ رسول اللہ وعلی ابن ابی طالب. انفس سے کیا مراد ہے؟ نفسوں سے مراد کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. اب حاکم نیشاپوری اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث، اس کی جو ہے صفحہ جلد نمبر ایک ہی جلدی ہے، صفحہ نمبر 50 ہے، دارالکتب العلمیہ بیروت کی چاپ ہے، دوسری چاپ میں 1397 میں چاپ ہوئے، 1397 ہجری کم. وہاں پہ کیا لکھتا ہے؟ کہتے ہیں کال حاکم کیا وَقَتَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ فِي التَّفَاسِيرِ عن عبداللہ ابن عباس وغیرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ یوم المباہلہ بجد علی وحسن وحسین وجعلوا فاطمة وراءهم. اور سے سنیے گا، حاکم نیشاپوری کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس اور دوسرے محدثین سے، ان دوسرے اصحاب سے ہمیں تواتر سے یہ خبر پہنچی ہے. کون سی؟ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلہ کا دن علی و حسن حسین کے ہاتھوں کو پکڑا اور فاطمہ کو اپنے پیچھے رکھا، آگے مارنا، پیچھے کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. پھر کیا فرمایا پروردگارہ؟ پھر کیا فرمایا؟ ہاؤلاء، پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ یہی لوگ کون ہیں؟ ابناؤنا وانفسنا ونساؤنا فہلموا انفسکم وابناءکم ونساءکم ثم نبتل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. دیکھیں ان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہستیوں کو ساتھ میں رکھ لے، کیا فرمایا؟ کہتے ہیں یہی میرے بیٹے ہیں، یہی میرے نفس ہیں، اور یہی ہماری عورتیں ہیں. ایک عورت، ایک نفس اور دو بیٹے. پھر اس کے بعد کیا؟ فہلم، آپ بھی اپنے نفسوں کو لے کے ہیں، اپنے ابنا کو لے کے ہیں، اور اپنی نساء کو لے کے ہیں، اپنی عورتوں کو. پھر ہم مباہلہ کریں گے اور اللہ تعالی کی لعنت جھوٹوں پہ قرار دیں گے. اب یہ دیکھیں اس میں، اب جب یہ حدیث خبر متواتر ہے، ابن تیمیہ کیا لکھتے ہیں؟ دیکھیں ابن تیمیہ کہ اما من انکر ما ثبت بالتواتر والاجماع فهو کافر. ابن تیمیہ کی تعبیر ہے وہ حدیث جو تواتر سے ثابت، اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو اس کے بارے میں ابن تیمیہ نے کون سا فتویٰ لگایا ہے؟ کفر کا. یہ کس کتاب میں دیکھ؟ کتب و رسائل و فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ. اس کی جو ہے یہ چاپ جنہوں نے کیا مکتب ابن تیمیہ ہے، دوسری چاپ ہے، تحقیق ہے عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدی، پہلی جلد صفحہ نمبر 109. یہ تواتر سے ثابت ہوا. اسی طریقے سے بڑی پیاری تعبیر ہے یہ کتاب جس سے میں نقل کر رہا ہوں، کتاب کا نام المحاسن والمساوی، ابراہیم بن محمد البہیکی، 320 متوفہ، یعنی 4 صدی کا عالم ہے، دارالکتب علمیہ بیروت کی چاپ ہے. پہلی چاپ تحقیق جو ہے عدنان علی، پہلی جلد صفحہ نمبر 38. یہ غور سے سنیے گا. یہ اس سے کسی نے پوچھا، ابراہیم بن محمد لکھتا ہے کہ کسی نے پوچھا من افضل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں افضل اصحاب کون سے ہیں جن کا بڑا مقام ہے. اس نے ایک لسٹ شروع کر دی. قال ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن، ابو عبیدہ. تو اتنے اصحاب کا نام نہیں، کسی نے کہا اس میں علی کا نام ہی آپ نے نہیں لیا، ایک لسٹ بنا دی. فقالوا فأين علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، علی ابن طالب کہاں گئے؟ اصحاب میں کسی آپ نے بڑے بڑے اصحاب کا جام نام، علی کا نام ہی نہیں لیا. قال یاہذا تستفتی عن اصحابہ ام عن نفسہ. بھئی بندے خدا سوال کرنے والا، آپ نے تو مجھے اصحاب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا نفس رسول کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟
قال بل انا صحابی کو اصحاب کا، کہتے یہ تو اصحاب کی بات ہو رہی تھی. قال ان اللہ تبارک و تعالی یقول قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساء انفسنا وانفسكم فكيف يكون اصحاب مثل نفسه. کہتے ہیں اس آیت کو تو پڑھیں کم از کم، یہ آیت واضح بتا رہی، مگر اصحاب نفس پیغمبر کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لسٹ میں ہم کیسے لے کے آؤں جو نفس پیغمبر ہے، اس کو ہم اس لسٹ میں لے کے آئیں گے جو کہ اصحاب کی لسٹ ہے. اب یہاں پہ آگے چلیں، کافی ساری آیات کہتے ہیں لأن الاخبار الصحیحہ انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا علیاً الی ھذا المقام. انفس سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ہے ابو سعید جو ہے الخادمی جو ہے، ان کی کتاب جو نرم افزار جو ہے جامع الکبیر کے مطابق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7 ہے بوریقہ. تو یہ دیکھیں یہ سب مطالب ملتے ہیں. اب زمخشری کی تعبیر پڑھنا چاہتے ہیں، بڑی پیاری تعبیر ہے. اسی تفسیر اسی آیت کے ذیل میں سورہ آل عمران کے آیت 61 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جو اگر میرے پاس جو ایڈریس لکھا ہوا ہے وہ دار الاحیاء تراث عربی کی ہے. خود نرم افزار مکتبہ شاملہ میں بھی یہ کتاب موجود ہے، خود جو نور والن جی کی ہے تفسیر کی اس میں بھی یہ موجود ہے. صفحہ ممکن تبدیل ہو سکتا ہے لیکن بہترین طریقہ کار سورہ آل عمران آیت 61 میں دیکھیں گے یہ مطلب ملے گا. وہ کیا فرماتے ہیں؟ پہلی جلد اس میں جناب علی زمخشری کی تعبیر الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل فی وجوہ التاویل، کی کتاب کا نام. زمخشری جو ہے 6 صدی کا عالم ہے. وہ کیا لکھتا ہے؟ کہتے ہیں جب یہ سب شخصیات پہنچ گئی وہاں پر میدان مباہلہ پر، اب کیا کہ فقال اسقف نجران، وہ نجران کا جو ہیڈ تھا، بزرگ عالم تھا، ان کا آج کی ہماری علماء کی سلام بہت بڑا عالم تھا، پادری تھا. اس نے کیا کہا؟ یا معشر النصارى، اے نصارہ، اے گروہ نصارہ، اے عیسائیو، انی لارا وجوہن، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، لو شاء اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ بہا. اے پادری نے کیا کہا؟ اے عیسائیو، میں اس وقت مباہلہ میں جو لوگ بیٹھے، کون بیٹھے ہوئے تھے مباہلے میں؟ کوئی اصحاب نہیں ہے، کوئی ازواج کوئی بھی نہیں ہے، یہ 5 تن پاک ہستیاں موجود ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علیہ السلام، زہرا سلام اللہ، امام حسن و امام حسین علیہم صلوات. یہ جب 5 ان کا میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر خدا چاہے تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانا چاہے تو ہٹا دے گا. فلا تباہلوا فتہلکوا، کبھی بھی مباہلہ نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے. ولا یبقى علی وجہ الارض نصرانی الی یوم القیامہ، تا روز قیامت کوئی نصرانی روز زمین پہ باقی نہیں رہے گا. پھر کیا کہا انہوں نے؟ کہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، آپ اپنے دین پر، ہم اپنے دین پر، وہ جو فرمائیں گے ہماری خدمت آتے ہیں، جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ کون لکھتا ہے؟ جناب علی تفسیر زمخشری میں یہ تعبیر ہے. اب آگے ایک مطلب بیان کرتے ہیں نہایت ہی مہم ہے، وہ غور طلب ہے. اسی آیت کے ذیل میں آگے فرماتے ہیں وفیہ دلیل لا شیء اقوى منه على فضل اصحاب الکساء علیہم السلام. کہتے ہیں یہ جو واقعہ ہے، یہ جو آیت ہے، اس میں وہ دلیل پائی جاتی. کون سی دلیل ہے؟ کہتے ہیں اصحاب کساء، یعنی وہ جو اصحاب کساء کو 5 تن پا کی فضیلت سے بڑھ کر، اس سے کوئی بڑھ کر کوئی فضیلت والی آیت نہیں ہو سکتی ہے. اس میں جہاں ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. دوسرا کیا مطلب؟ وفی برہان واضح علی صحت نبوت النبی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صحت کی بھی بہترین دلیل یہی ہے. بس اس آیت مباہلہ میں 2 چیزیں واضح ہوتی ہیں. ایک، پیغمبر کی نبوت کی صحت کے پیغمبر واقعاً اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے ہیں. اور دوسری کون سی چیز ثابت ہوتی ہے؟ کہ یہ پاکیزہ ہستیاں جو اصحاب کساء ہیں، یہ جو مباہلہ میں تشریف لے گئے، ان سے بالاتر کوئی مقام کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. یہ جناب برادران نے لکھا، لیکن اس یہ اتنی عظمت جو برادران کتابوں ہونے کے باوجود بھی کچھ عناصر ایسے بھی ہمیں ان برادران کتابوں میں دیکھنے میں آتے ہیں جنہوں نے اس حد تک جسارت کی ہے کتابوں کے اندر کہ اس قرآن کی اس آیت میں جو انفس سے جو مراد تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفس کی جگہ جو مولا علی علیہ السلام کو لے کے کافی ان بعض حدیثوں میں کیا ملتا ہے
کیا ملتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مباہلے کے لیے تشریف لے گئے تو امام حسن، امام حسین اور زہرا کو لے گئے، علی کا نام حذف کر دیا۔ یہ برادران کی ابھی آج میں پڑھنا چاہتا ہوں، دیکھوں کتنا ظلم ہے، کتنا ظلم ہے۔ یہ حقائق ہوتے ہیں جو بعض اوقات افسوس لگتا ہے کہ ہم کس طریقے سے حقیقت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہے متواتر ہے، ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، حاکم نیشاپوری نے کیا لکھا تھا؟ متواتر ہے۔ ابھی میں چند مطالب جو اہل بیت علیہ السلام، دیکھیں یہاں پہ اب کتاب آ گئی ہمارے سامنے، خود نیشاپوری نے، حاکم نیشاپوری نے دوسری جگہ کیا فرمایا تھا جناب علی، اسی کے بارے میں کیا فرماتا ہے، یہ میرے اہل ہیں۔ یہ حدیث حاکم نیشاپوری مستدرک میں موجود ہے۔ یہاں پہ کیا لکھتے ہیں دیکھیں، المستدرک جو ہے حاکم نیشاپوری جو ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 649 ہے۔ دار النشر جو ہے دار الکتب العلمین بیروت کی چاپ ہے، 1990 کی پہلی چاپ ہے، تحقیق مصطفیٰ عبد القادر عطا۔ یہاں پہ کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں مباہلے کے ٹائم پہ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجمع ولدہ والحسن والحسین۔ زہرا کا بھی نام حذف ہو گیا، مولا علی کا حذف ہو گیا۔ مباہلے پہ ان کو فقط اپنے بیٹوں کو لے کے، کون ہے بیٹے؟ امام حسن حسین، یہ فقط 3 آدمی گئے تھے بھی۔ اب آ جائیں دوسری کتاب المصنف، یہ ابن شیبہ کی کتاب ہے، فی الاحادیث والآثار، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 426 اور حدیث نمبر 37014۔ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں وَلَمَّا غَدَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بِيَدِ حسن وحسین وَكَانَتْ فاطمہ تمشی خلفہ۔ کہتے ہیں جب وہ غدیر کیا نام ہے مباہلے کا جب وقت آیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن، امام حسین کے ہاتھوں کو تھاما، ان کو ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا، اور زہرا ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ مولا علی کا نام حذف کر دیا۔ اب دیکھیں یہی آگے بھی چلتا ہے، وہاں بھی کیا لکھا، اب یہاں پہ یہ تو اور اس سے عجیب و غریب چیز بن گئی ہے، تاریخ مدینہ دمشق ہے، اس کی جائے جلد نمبر 39 ہے، صفحہ نمبر 177 ہے۔ دیکھیں سچ جو کرنا چاہیں، بہترین طریقے جو عبارتیں ہم پڑھتے ہیں اس کے سچ کریں، خود بخود وہ مطلب آ جاتا ہے۔ بعد کا ممکن ہے ایڈریس میں یہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس جو مطلب مختصر جلدوں کی چاپ ہو، تو یہ جو میرے پاس ہے وہ دار الفکر کی چاپ ہے، 1995 بیروت کی چاپ ہے، تحقیق محب الدین ابی سعید کی ہے۔ وہاں پہ یہ دیکھیں غور کیجیے گا، حدیث نقل کس سے کرتے ہیں؟ حیثم بن عدی سے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ امام صادق نے فرمایا اس حدیث کے ذیل میں، کیا فرمایا؟ کہتے ہیں جب مباہلے کی گفتگو ہوئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن کو لے گئے؟ فجاء بأبی بکر وولدہ وبعمر وولدہ وبعثمان وولدہ وبعلی وولدہ۔ کن کے بیٹوں کو لے گئے؟ ابھی خلیفہ اول کے بیٹوں کو لے گئے، خلیفہ دوم کے بیٹوں کو لے گئے، خلیفہ سوم کے بیٹوں کو لے گئے، خلیفہ چہارم کے بیٹوں، یہ بیٹوں کی بات ہو رہی ہے۔ جب یہ سنی عالم نے یہ لکھا، جناب غور کیجیے گا، یہ 6 صدی کا عالم ہے، خود آلوسی نے، تفسیر ان کی معروف ہے روح المعانی، اس کی آیت کے ذیل میں دیکھیں، وہ کہتے ہیں یہ جو مطلب اس نے بیان کے بعد خلاف ما رواہ الجمہور، وہ جو مشہور علماء کا نظریہ ہے، جمہور سبھی علماء کا، اس کے خلاف ہے یہ مطلب۔ یہ کہاں سے مطلب ہے کہ آپ نے کہا ان کے بیٹوں کو لے گئے، ان کے بیٹوں، کسی کے بیٹوں کو نہیں لے کے گئے بھائی۔ حقانیت کے مسئلے میں فقط اور فقط پاکیزہ خاندان وہاں پہ پہنچا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہم نے پڑھی برادران کے سامنے، اور اس میں راوی کتنے ہیں؟ سب ضعیف ہیں، جھوٹے لوگ اکٹھے ہو گئے کسی کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ مباہلے کا مقام تھا، اس کی حقیقت کو آپ نہیں چھپا سکتے ہیں۔ بس نتیجہ کیا ہوا برادران اہل سنت کی کتابوں کے مطابق آیت مباہلہ کے جو فرد تھے نساء میں فقط اور فقط زہرا سلام اللہ علیہ کا چنا ہوا ہے۔ انفس میں، نفسوں میں سے فقط اور فقط حضرت علی بن ابی طالب کو چناؤ کیا گیا، اور بیٹوں میں امام حسن و امام حسین۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علی بن ابی طالب کی جو ذات ہے اس میں یہ استعداد ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے معجزے کی حیثیت وہ رکھتے ہیں۔ معجزے میں کیا ہوتا ہے؟ حقانیت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو اسلام کی حقانیت کی بہترین دلیل ہیں۔ یہ خوشی کا مقام ہے عید مبالہ ہوا نہیں،
हुआ नहीं था, सभी पहुंच गए थे। सब आपने देखा मरहूम जो है ज़माख़शरी ने क्या लिखा कि उन चेहरों को उन्होंने देखा, उसने कहा हम इनसे मुबाला नहीं कर सकते हैं। ये आगे क्या है, ये लोग कितने सच्चे हैं। इन सच्चों का इंतखाब किया गया किसके लिए? हक्कानियत के लिए। आप मुझे बताओ इस वक्त रुए जमीन पर कौन सा फिरका है जिन्होंने इन सच्चों को अपने लिए आइडियल बनाया हुआ है? हर चीज में अकायद लेने हैं, कहते हैं इनसे लो। नमाज कैसे पढ़नी है, देखो अली इब्न अबी तालिब कैसे नमाज पढ़ते थे। रोजे का क्या सिलसिला है, हज का क्या सिलसिला, पूरा जिंदगी के मुआमलात में जो मरकज हैं, तमाम चीजों में आइडियल किन को बनाते हैं? कोई ऐसा फिरका है इस दुनिया में जो इन्हीं को आइडियल बनाते हैं? उसे को हम आज की जबान में क्या बोलते हैं? शिया इस्ना आशरी। तो जिन्होंने अहल बैत का दामन को थामा हुआ है। मोहब्बत करने वाले बहुत लोग हैं, मोहब्बत करना और बात है, और इन पाकीज़ा हस्तियां जिनको पैगंबर अपनी सदाकत के लिए लेके आते हैं, शिया भी अपने मजहब की सदाकत के लिए आइडियल और नमूना किन्हें करार देते हैं? इन्हीं पाकीज़ा हस्तियों को। खुदावंद करीम से दुआगू हैं, खुदावंद करीम हमारा दुनिया में और आखिरत में हश्र व नश्र अहल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ करार दे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद।